अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाई वल मुरसलीन रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा फ़क़ीना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़ीना लिमा तुहिब्बु व तर्दा। सूरतुल क़मर, नजम और कमर दो जोड़े वाली सूरतें हैं और इसमें 3 रुकू हैं, 55 यानी 55 आयात हैं, 342 कलिमात हैं और 1423 हुरूफ है। और इसका शान नुज़ूल तो कोई खास नहीं है, तरतीब के एतबार से मुसहफ में इसका 54 नंबर है और नुज़ूल का एतबार से इसका 37वां नंबर है। और हदीस से साबित है जैसे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरह क़ाफ और इक़्तरबतिस्साअ ईदो बकरा ईद की नमाज में पढ़ा करते थे। आप ये दोनों सूरतें बड़े बड़े इज्तिमाओं में पढ़ा करते थे, जैसे नमाज खुसूफ है, खुसूफ है, क्योंकि इनमें तरगीब और तरहीब, दुनिया की पैदाइश, जिंदगी बादल मौत और तौहीद और रिसालत का बयान है। जाहिर है कि ये मक्की सूरत है तो मक्की मजमून में तो ज्यादातर यही होता है, या तो वही तंबीह होती है, डरावा होता है, रसूलों की तकजीब जो की जाती है उसकी अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसमें अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो रिसालत है उसको साबित कर रहे हैं। और ये सूरे मुफस्सलात में से है। मुफस्सलात से मुराद कुरान की वो छोटी सूरतें हैं जिनके दरमियान कसरत से बिस्मिल्लाह आया है। मुफस्सिल फस्ल से जुदा होना, तो बिस्मिल्लाह से कैसे एक एक सूरे दूसरे से जुदा होती है। जैसे हम लोगों ने सूरह बकरा में पढ़ा था, फलम्मा फसला तालूत बिल जुनूद, फिर जब तालूत अपने लश्कर से अलग हुआ। तो कुरान की इब्तिदाई सूरतें बकरा, आल इमरान तवील सूरतें में हैं, लेकिन कुरान की आखिरी सूरतें छोटी छोटी हैं और हर दो सूरतों के बीच में बिस्मिल्लाह है, यानी बिस्मिल्लाह से इनका फासला किया गया है, इसलिए ये मुफस्सल सूरतें कहलाती हैं। और सिर्फ इस बात में कुछ इख्तिलाफात हैं कि मुफस्सलात का आगाज या तो सूरह काफ से हुआ है या सूरह हुजरात से होता है। सूरह तारीख के बाद नाजिल होने वाली ये सूरह है। इस सूरत की स्पेशली ये बात ये है कि इसमें लफ्ज जलाला नहीं है, यानी अल्लाह नहीं आएगा। अल्लाह ताला के दूसरी सिफात आई हैं लेकिन लफ्ज अल्लाह इस सूरह में नहीं है। और सूरह नजम और कमर एक जोड़ा है। और यहाँ पर जो बताया गया कि अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इक़्तरबतिस्साअतु वशक्कल कमर, क़यामत करीब आ गई, यानी गुजरा वक्त ज्यादा गुजर चुका और क़यामत का वक्त करीब आ चुका है। वनशक्कल कमर, और शक यानी हो गया चांद, शक हो गया चांद, यानी चांद का शक होना वो मोजज़ा है जो मक्का वालों के मुतालबे पर दिखाया गया था। जैसे हिजरत, और ये वाकया जो हुआ था हिजरत से तकरीबन 5 साल पहले का वाकया है। कमरी महीने की 14वीं शब थी, यानी 14वीं का चांद था। चांद अभी तुलू ही हुआ था कि यकायक वो फटा, एक टुकड़ा पहाड़ी के एक तरफ और दूसरा दूसरी तरफ नजर आया। एक लम्हे के लिए ये कैफियत रही, फिर वो दोनों टुकड़े आपस में जुड़ गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त मीना में तशरीफ फरमा थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से फरमाया, लोगों देखो और गवाह रहो। तो इस आयत में करीब कुर्ब क़यामत की और दुनिया के खात्मे की खबर है। जैसे कि सूरे नहल आयत नंबर 21 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, अता अमरुल्लाहि फला तस्ताजिलूहु, अल्लाह का हुक्म आ पहुंचा है और ये अजाब की जल्दी मचा रहे हैं, यानी तुम अजाब की जल्दी मत मचाओ। इसी तरह सूरह अंबिया की पहली आयत में हम लोगों ने पढ़ा, इक़्तरब लिन्नासि हिसाबुहुम, लोगों के हिसाब का वक्त आ पहुंचा है और वो बेखबर हैं और मुंह मोड़े हुए हैं। एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा दिया, सूरज डूबने वाला ही था, बस थोड़ा सा किनारा बाकी था, यानी पूरा डूब चुका था, जरा सा किनारा बाकी था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसकी कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, गुजरी हुई दुनिया के मुकाबले में बाकी दुनिया सिर्फ इतनी ही है जितना आज के गुजरे दिन के मुकाबले में बाकी दिन रह गया। यानी जैसे पूरा दिन गुजर चुका है, ऐसे ही दुनिया गुजर चुकी है और कयामत अब इतनी करीब है जैसे कि सूरज डूबा और कयामत आ गई। अब सवाल ये पैदा होता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
کے زمانے میں ہی یہ کہا جا رہا ہے کہ قریب آ گئی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو گزر کر 1450 سال ہو چکے ہیں اور ابھی تک قیامت نہیں آئی ہے. تو یاد رکھیں کہ جو وہ زمانہ جو جب سے اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کی تخلیق کی، اس وقت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آخری نبی ہیں، وہاں تک کے زمانے کو دیکھا جائے تو بہت سارا زمانہ گزر چکا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور قیامت اتنے قریب ہیں، جیسے کہ دوسری احادیث سے ثابت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قریب کی مثال کس طرح سے بتائی ہے کہ آپ نے شہادت کی اور درمیانی انگلی ملا کر فرمایا میں قیامت کے ساتھ اس طرح مبعوث کیا گیا ہوں، یعنی جتنا ان دونوں انگلیوں میں فاصلہ ہے اتنا ہی مجھ میں اور قیامت میں فاصلہ ہے. ایک اور روایت میں ہے قریب تھا کہ قیامت مجھ سے آگے بڑھ جائے. دو بھاگنے والوں میں دوسرا بھی پہلے کے بعد جلدی آتے، یعنی دو لوگوں میں جیسے ریس لگتی ہے، ایک آگے نکل جاتا ہے اور ایک فوراً ہی اس کے پاس بعد آ جاتا ہے. تو میں آ چکا ہوں، تو یاد رکھو کہ قیامت، کیونکہ انا خاتم النبیین لا نبی من بعدی، تم اور قیامت ان دو انگلیوں کی طرح ہو. اور یہ شق القمر جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے، قیامت کی علامات میں سے، نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مکہ والوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزہ کا مطالبہ کیا. آخر مکہ میں 2 دفعہ چاند پھٹا. پھر یہ آیت پڑھی. انس بن مالک مکہ والوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ آپ انہیں کوئی معجزہ دکھائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھایا. ایک ٹکڑا ہیرا کی طرف تھا اور دوسرا اس طرف، درمیان میں ہیرا تھا. یعنی ہیرا پہاڑی جو تھی وہ درمیان میں تھی، اور ایک ٹکڑا اس طرف تھا اور ایک ٹکڑا اس طرف، اور کئی لوگوں نے اس کی گواہی دی. جبیر بن مطعم فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، ایک ٹکڑا اس پہاڑ پر تھا اور دوسرا اس پہاڑ پر. مشرک بولے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر جادو کر دیا ہے، اور یہ بھی کہا کہ اگر ہم پر جادو کر دیا گیا ہے تو تمام لوگوں پر تو جادو نہیں کیا جا سکتا. یعنی ایکسپٹ کر بھی رہے ہیں اور اس کا انکار بھی کر رہے ہیں کہ ہاں، پہلے تو یہ کہتے ہیں کہ ہم پر جادو کیا گیا، پھر خود ہی کہتے ہیں اگر ہم پر جادو کیا گیا تو دوسرے لوگوں پر تو نہیں کیا گیا ہوگا. ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چاند پھٹ گیا تھا. ابن عباس چاند کا پھٹ جانا گزر چکا ہے، یہ ہجرت سے پہلے کا واقعہ ہے کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے. ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چاند پھٹ گیا. قریش بولے کہ یہ ابن ابی قبصہ کا جادو ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابن ابی قبصہ کہتے تھے. پھر کہنے لگے سفر سے آنے والوں کا انتظار کرو، یعنی ہم پر اگر جادو کیا گیا تو ہم نہیں مانیں گے جب تک کہ سفر سے آنے والے آ کر گواہی نہیں دے، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں پر تو جادو نہیں کر سکتے. سفر سے واپس آنے والوں نے بھی جب چاند کے پھٹ جانے کی تصدیق کی، پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری. عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے خود چاند کے ٹکڑے کے درمیان پہاڑ کو دیکھا. تو مان لینے کے باوجود یہ کیا کر رہے ہیں، اس سورت کا نام القمر، کیونکہ اس کی پہلی آیت میں اقتربت الساعۃ وانشق القمر ہے. یہ ایک عظیم سورت ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک عظیم معجزے کا ذکر ہے، اور اس سورہ کی ابتدا اسی نام اور اسی آیت سے ہو رہی ہے. تو پہلا نقطہ اس سورہ کے بارے میں عام معلومات یہ کہ یہ سورہ مکی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سورت کو عیدین میں اور بڑے مجمع میں، یعنی جمعہ کے دن صلاۃ الکسوف خسوف میں اس سورت کی تلاوت کیا کرتے تھے. جیسے کہ ابو واقد اللیثی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سورہ قاف اور سورہ قمر عید الفطر اور عید الضحیٰ کی نماز میں، کیونکہ ان دونوں صورتوں کے مضمون مذکور ہیں، کامن ہیں، اور اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں صورتوں کی تلاوت فرمایا کرتے تھے. اس صورت کے مقاصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ثابت کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کو نازل کیا، اسی لیے اس صورت کی ابتدا ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کا معجزے کا تذکرہ فرمایا. پھر اس میں یہ بتایا گیا کہ قیامت کا دن واقع ہونے والا ہے، جزا و سزا کا دن. اللہ تعالیٰ نے ان سب چیزوں کو بیکار اور عبث نہیں بنایا ہے، بلکہ ان سب کا کچھ نہ کچھ مقصد ہے. انبیاؤں کو بھیجا. اسی طرح اس صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ ماننے والوں کو آخرت کے عذاب سے ڈرا ہوا ہے. گزشتہ قوموں کا تذکرہ کیا گیا ہے، قوم نوح، عاد، سمود، لوط، فرعون
اور کفار و مشرکین کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ جیسے کہ ان قوموں پر عذاب آیا تم پر بھی آ سکتا ہے، بلکہ اس صورت میں بیان کر دیا کہ یہ ہونے والا ہے، یعنی یہ واقعی ایک چیز ہونے والی ہے، یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ تم یعنی انکار کرو اور یہ آئے نہیں، یا تم نہ چاہو اور یہ نہیں آئے، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ صحیح ترغیب و ترغیب کی روایت میں ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے جن کا نام ہے عبد الرحمن السلمی، کہتے ہیں کہ ہم نے مدائن سے ایک فرسخ کی مسافت میں پڑاؤ کیا، جب جمعہ کا دن آیا تو ہم اس میں حاضر ہوئے اور ہمیں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے خطبہ دیا۔ انہوں نے فرمایا بے شک اللہ عز و جل فرماتے ہیں کہ قیامت قریب آ گئی ہے اور چاند شک ہو گیا ہے، سن لو قیامت واقعی قریب آ گئی اور چاند واقعی شک ہو گیا ہے، سن لو کہ دنیا نے جدا ہونے کا اعلان کر دیا ہے، سن لو آج تو میدان لگا ہوا ہے، کل دوڑ کا مقابلہ ہوگا۔ میں نے اپنے والد سے پوچھا، یعنی عبد الرحمن السلمی کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے پوچھا کہ کیا کل لوگ دوڑ کا مقابلہ کرنے والے ہیں، یعنی یہاں کیا کوئی دوڑ ہونے والی ہے؟ میرے والد نے فرمایا اے میرے بیٹے تم تو بالکل ہی جاہل ہو، اس سے مراد یہ ہے کہ آج عمل کا دن ہے اور کل اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ دوسرا جمعہ جب آیا تو ہم پھر حاضر ہوئے، حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے پھر خطبہ دیا، پھر یہی چیز ریپیٹ کی گئی اور فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت قریب آ گئی ہے اور چاند شک ہو گیا ہے، سن لو دنیا نے جدا ہونے کا اعلان کر دیا ہے اور آج میدان لگا ہوا ہے، کل دوڑ کا مقابلہ ہوگا، سن لو سبقت لے جانے والے وہ ہیں جو جنت کی طرف سبقت لے جاتے ہیں۔ تو یہ ساری احادیث سے وہ بتاتی ہے کہ کس طرح سے یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس چیز کا ذکر کیا ہے، اور قیامت کی حالانکہ یہی ایک نشانی نہیں ہے بلکہ قیامت کی بہت ساری نشانیاں ہیں، یعنی انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ کتنی چیزیں ایسی ہیں جو ظہور ہو چکا ہے، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات، پھر چاند کا پھٹنا، پھر علماء کی اموات، اچانک موتیں، علم دین کی اشاعت، برکت کا اڑ جانا، وقت کا جلدی جلدی گزر جانا، ہوتا ہے نا کہ ابھی تو سنڈے گیا ابھی پھر سنڈے آ گیا، ابھی تو جمعہ گیا تھا ابھی پھر جمعہ آ گیا۔ اسی طرح سرزمین عرب میں نہریں اور ہریالی، آج وہ چیز بھی ثابت ہو گئی، جہاں چٹیل میدان پہاڑ تھے کہ جہاں گھاس تک نہیں اگتی تھی الا یہ کہ اسخر گھاس وغیرہ، وہاں آج ہریالی ہے۔ حیوان اور بے جان چیزوں کا بولنا، عورتوں کی کثرت اور مردوں کی قلت، خسف مسخ اور قذف، زلزلوں کی کثرت، دریائے فرات سے سونے کا پہاڑ ظاہر ہونا، اہل ایمان کا اجنبی ہونا، ایمان کا حرمین شریفین میں پلٹ جانا، جنگیں ہونا، مہدی علیہ السلام کا ظہور، یہ ساری چیزیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانہ وہ آئے گا کہ لوگ سڑکوں پر اس طرح سے زنا کریں گے جیسے کہ گدھے، یعنی ان کو جو سینس نہیں ہوتا ہے اس طرح سے۔ تو آج یہ بھی چیز اپنی آنکھوں سے ہم دیکھ رہے ہیں نا کہ کتنی بے حیائی عام ہو گئی ہے کہ لڑکی ہو یا لڑکا ہو، یعنی کوئی شرم باقی نہیں رہ گئی ہے کہ لوگ دیکھ رہے ہیں۔ پہلے تو لوگ کچھ عیب کے اور اس طرح کے حرکت کرتے ہوئے ڈرتے تھے اور کہیں چھپ کر کرتے تھے، لیکن آج کھلم کھلا ان کو کسی چیز کی پرواہ نہیں۔ تو یہ ساری چیزیں تو قیامت کی علامت ہے، قیامت بہت ساری، ہم لوگ نے شاید یہ ٹاپک لیا بھی ہے سیٹرڈے کے اس میں، تو بہت ساری نشانیاں ہیں اس میں سے، چونکہ اس سورے میں ذکر آیا ہے کہ قریب آ گئی ہے گھڑی اور چاند پھٹ گیا اور چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے، اور آج سائنٹسٹ پروف کرتے ہیں جو چاند پر پہنچ چکے کہ کوئی زمانہ ایسا گزرا ہے کہ جب چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے ہیں اور چاند کو ہم نے جیسے دراڑ ہوتی ہے نا، جیسے کوئی گلاس وغیرہ ٹوٹ جائے اور پھر اس کو جوڑا جاتا ہے، اس طرح سے ان لوگوں نے دیکھا ہے، واللہ اعلم بالصواب، کہ وہ گواہی دیتے ہیں کہ چاند کسی زمانے میں ایسا ہے کہ 2 ٹکڑے ہوا ہوگا اور اس کو پھر جوڑا گیا، تو ایک دراڑ کی شکل اس میں نظر آتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو قرآن میں بیان کر رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ اس میں تو کوئی یعنی اس میں شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود گواہی دے رہے ہیں۔ وَإِن يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ، اور اگر وہ کوئی بھی نشانی دیکھ لیں وہ منہ موڑ جاتے ہیں، یعنی صرف چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کی نشانی نہیں، کیونکہ سب سے بڑا معجزہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کا نازل ہونا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزے دیے گئے اس میں سب سے بڑا معجزہ کیا ہے؟ قرآن خود معجزہ ہے، لیکن
اس کو بھی جھٹلایا اور آنکھوں دیکھی یہ ساری نشانیوں کو بھی جھٹلایا. وَيَقُولُ السِّحْرُ مُسْتَمِرٌ، اور کہتے ہیں کہ یہ تو یعنی جادو ہے، یعنی پہلے بھی ایسے جادو ہوتے رہے ہیں، ایک اور ہو گیا. تو قریش نے ایمان لانے کی بجائے اسے جادو قرار دے کر اپنے منہ موڑنے کی روش برقرار رکھی. اور مستمر کا 3 معنی ہے. نمبر 1 زوردار جادو، نمبر 2 مسلسل چلنے والی چیز، یعنی یہ تو ہوتا رہا ہے، ہوتا رہے گا، اور یہ چیز تو ہم ماننے والے نہیں ہیں. اور تیسرا معنی ہے گزر جانے والا، جیسے پہلے کے جادو یعنی سنتے آئے کہ انبیاء آئے اور انہوں نے بھی معجزہ دکھایا، تو جیسے وہ گزر گیا یہ بھی گزر جائے گا. اس طرح سے ان لوگوں نے ہلکے میں اس بات کو لیا. تو یہاں پر جو بتایا گیا ہے کہ مستمر، یعنی اس کا معنی ختم ہونے والا ہے، جس کا کوئی دوام، کوئی وہ نہیں ہے، یعنی یہ رکنے والا نہیں. یہ جو باطل ہے اور غلط ہے، اس کا کوئی وجود ہی باقی نہیں رہے گا. اور جب کوئی دلیل معجزہ دیکھتے ہیں تو صاف کہہ دیتے ہیں یہ تو جادو ہے جو ابھی ختم ہوا جاتا ہے. اس سے منہ موڑ لیتے ہیں اور مانتے نہیں، کہتے ہیں کہ جو کچھ ہم نے دیکھا وہ محض جادو ہے، ہماری نظر بندی کر دی گئی ہے. مستمر یعنی چلتا ہوا باطل، دھوکا، ختم ہو جانے والا، جس کی کوئی پائیداری نہیں ہے، کہ یہ بھی برقرار نہیں رہے گا اور یہ بھی گزر جائے گا. وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌ، اور انہوں نے جھٹلایا اور اپنی خواہشات کی پیروی کی. انسان کسی بھی بات کو کیوں نہیں مانتا؟ کیونکہ وہ اپنی منمانی کرنا چاہتا ہے. وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌ، اور ہر معاملے کو آخرکار ایک معاملے تک پہنچ کر رہنا ہے. یعنی جیسے ہر کام کا ایک اینڈ ہوتا ہے، تو قریش مکہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جو باہم کشمکش تھی، اس کا بھی اینڈ ہو کر رہے گا، اس کا بھی ایک وقت مقرر ہے. اور دوسرا معنی یہ کہ اگر آج دنیا میں تم کو یقین نہیں آتا تو کل ایک وقت آئے گا جب تم کو یقین آ جائے گا، کیونکہ جس چیز کا آغاز ہے اس کا انجام ہے. یعنی کوئی بھی چیز دنیا میں بے مقصد نہیں آئی ہے، ایسی نہیں آئی ہے کہ جس کا کوئی اینڈ نہیں ہے سوائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے. جیسے سورہ رحمان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، یعنی تمام چیزیں فنا ہونے والی ہیں. موت کو بھی موت آ جائے گی، موت کے فرشتے کو بھی موت آ جائے گی، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ کیا ہے؟ باقی اور کبھی نہ فنا ہونے والی ہے. یعنی انہوں نے حق جھٹلایا اور اسے ٹھکرا دیا، احکام شرعیہ چھوڑ کر خواہشات کے بندے بن بیٹھے اور اپنی نادانی اور جہالت سے خواہشوں کے پیچھے پڑ گئے. پھر فرمایا ہر کام ٹھہرا دیا گیا ہے، یعنی خیر خیر والوں کے لیے اور شر شر والوں کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے. یعنی انجام بھی ویسا ہی ہے جیسا کہ ان کا کرنا ہوگا، جس طرح سے وہ کر رہے ہیں اس کے مطابق ان کا انجام ہوگا، یعنی اپنے کیے کے مطابق. وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْأَنْبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجِرٌ، اور بلا شبہ ان کے سامنے بہت سی خبریں آ چکی، یعنی گزشتہ امتوں کی ہلاکت کی، جس میں کافی تنبیہ ہے، ڈانٹ کے معاملے ہیں. یہ ساری چیزیں کیوں بتائی جا رہی ہے؟ کہ ان کو ایک موقع دیا جا رہا ہے کہ یعنی رسولوں کو جھٹلانے والی قوموں کا ہولناک انجام اور ان کی تباہی کے واقعات قرآن میں جگہ جگہ موجود ہیں. نصیحت و عبرت کے لیے اور شرک و تکذیب سے روکنے کے لیے کافی ہے. اور سرتاز کیا ہے؟ معزت ہے، یعنی نصیحت ہے. اللہ جسے چاہے ہدایت دے، کیونکہ اگلی آیت کیا ہے؟ حکمتوں بالغہ ما تغنی النذر، ایسی حکمت جو پہنچنے والی، یعنی پوری ہونے والی ہے. اور یعنی نصیحت کا مقصد پورا کرتی ہے، ایسی حکمت جو نصیحت کو پوری کرنے والی ہے. فما تغنی النذر، تو نہ یعنی اللہ پیغمبروں کے ذریعے بہترین نصیحت کا حق ادا کر دیا اور ان کو خبردار بھی کیا گیا، لیکن ان کو کسی چیز نے کوئی کام نہیں دیا.
اس میں بھی حکمت بالغہ ہے، لیکن یہ عبرت انگیز واقعات بھی ان کے کام نہ آئے جن پر اللہ نے شقاوت لکھ دی اور جن کے دلوں پر مہر لگ چکی ہے۔ بھلا انہیں کون ہدایت پر لا سکتا ہے؟ جو ازلی بدبخت ہیں وہ ٹیڑھی راہ ہی چلیں گے، کبھی سیدھی راہ نہیں چل سکتے۔ جیسے کہ سورہ انعام آیت نمبر 149 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ، یعنی اللہ کی دلیلیں مکمل ہیں، اگر وہ چاہے تو تم سب کو ہدایت کی توفیق عطا فرما دے۔ اور دوسری جگہ سورہ یونس آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمَا تُغْنِي الْآيَاتِ وَالنُّذُرُ، ان ایمان نہ لانے والوں کو نہ کسی معجزے نے کام دیا اور نہ انہوں نے کبھی عبرت انگیز واقعہ سے فائدہ اٹھایا۔ یعنی کیسے آج ہم سوچیں تو کس قدر یعنی ہٹ درم قسم کے لوگ تھے کہ ان لوگوں کے بیچ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں اور ایک ایک آیتوں کو کھول کھول کر بیان کر رہے ہیں اور پچھلی ان لوگوں کی قوموں کے حالات پڑھ کر سنا رہے ہیں کہ تم سے کہیں زیادہ مالدار تھے، کہیں زیادہ وسعت والے تھے، کہیں زیادہ جسم و قوت والے تھے، کہیں زیادہ تم سے سرکش تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا کیسا انجام کیا، تو ایسے انجام اور ڈراوے کے باوجود بھی ان کو کوئی چیز ان پر اثر نہیں کی۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر وہی کہہ رہے ہیں کہ جن کے دلوں پر مہر لگ گئی، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مہر نہیں لگائی، بلکہ اللہ تعالیٰ اگر مہر لگاتے تو ہر کوئی کافر پیدا ہوتا یا ہر کوئی وہ ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے تو دنیا میں چوائس بھیج دی ہے نا، ہدایت کی طرف لانے کے لیے رسول بھیجے، کتابیں نازل کی اور معجزات دیے کہ شاید کہ یہ پلٹ جائیں، شاید کہ یہ اللہ تعالیٰ سے رجوع کریں، اللہ سے معافی مانگے۔ اور فتولا عنہم یوم یدعو الداعی الی شیء نکر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے منہ موڑ لیجئے، نہیں مانتے تو نہ مانے، ایک دن آئے گا جب ایک پکارنے والا ایک سخت ناگوار چیز کی طرف پکارے گا، یعنی ایسی انجان پکار ہوگی جس کا کوئی اندازہ بھی نہیں کر سکتا، یعنی ایسی آواز جو کبھی انہوں نے سنی ہی نہیں ہوگی۔ تو شیء نکر کیا ہے؟ خطرناک اور ہولناک حساب کا دن، جس میں ہر شخص کو حاضر ہونا ہے، یعنی کہیں بھاگ کر نہیں جا سکتے کہ آج جو انکار کر رہے ہیں کل تو ان کو ماننا ہی ماننا ہے۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ چونکہ ہم نے دنیا میں انکار کیا تھا آج بھی ہم اس چیز کے انکاری ہیں، یہ نہیں کہیں گے، بلکہ کیا کہیں گے کہ سمعنا واطعنا، یا رب ہم نے آج مان لیا اور ہم آج اطاعت کرتے ہیں، ہم مانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو پھر سے ایک موقع دیجیے، لیکن ان سے موقع، دنیا کی مہلت جو ہے وہ ختم کر دی جائے گی، اس کے بعد کوئی وہ نہیں ہے۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ایسے لوگوں سے اعراض کیجئے جو معجزہ دیکھ کر اسے چلتا جادو بتائیں اور حق کو بلا تعمل ٹھکرا دیں۔ آپ ان کے لیے اس دن کا انتظار کریں جس دن ایک پکارنے والا انہیں موقف کی طرف بلائے گا، جو نہایت ہولناک اور گھبرا دینے والا میدان ہوگا، جہاں طرح طرح کے مصائب ہوں گے، یعنی جیسے آگے کی آیت میں نا کہ قیامت کے دن ان کے لیے کوئی آسان نہیں ہوگا، بہت مشکل ہوگا، لیکن اس کے باوجود بھی وہی ہے کہ جن کے لیے اگر اپنے نفسانی خواہشات سے ہٹ کر اگر حق کو ماننا لکھا ہوتا تو وہ ضرور مانتے، لیکن ان لوگوں نے ساری چیزوں کو دیکھ کر بھی کیا کیا، پھر قیامت کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے کہ وہ دن ہے کیسا۔ بہت ساری آیتیں اس چیز کا ثبوت دیتی ہیں کہ قیامت کی ہولناکی اور قیامت کے بارے میں، کہ اس دن جو یہ مجرم ہیں ان کا حال کیا ہوگا۔ خش عن ابصارهم یخرجون من الاجداث کانهم جراد منتشر، یعنی ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی، خشوع کی حالت میں ہوں گی، ان پر خوف طاری ہوگا، ذلت و ندامت سے جھکی ہوئی ہوں گی، اور قبروں سے نکلیں گے جدس، اجداس اس کی جمع ہے، اجداس کا سنگولر کیا ہے؟ جدس، یعنی وہ قبر جس کا نام و نشان بھی مٹ چکا ہوگا، یعنی آدم علیہ السلام سے لے کے اب تک کتنے ایسے ہیں کہ جن کی قبر کا نام و نشان بھی نہیں ہے۔ جیسے مثلا ایک کوئی مردہ زمین میں دفن کیا جاتا ہے قبرستان میں، اور اس کو 6 مہینہ 7 مہینہ یا جتنا دن بھی ہوتا ہے، اب دوسری قبر، دوسری کوئی میت آئی، جگہ نہیں ہے، اب اس کو جو پرانی قبر تھی اس کو کھودا گیا، اس کی ہڈیاں وغیرہ الگ کر دی گئی وہ کر کے، اور اسی میں دفن کر دیا گیا۔ جیسے کہ اس دن لیکچر ایک اسکالر کا سن رہی تھی، اس میں بتایا کہ ایک بیٹے کی میت ہوئی
اور اس کو جب لے کے قبرستان پہنچے تو پورے قبرستان میں کہیں جگہ نہیں تھی دفنانے کی. تو لوگوں نے کہا کہ ان کے والد کی قبر جو کافی پرانی ہو چکی ہے اس میں دفنا دیتے ہیں کھول کر. تو جب ان کی قبروں کو کھولا گیا تو میت باپ کی والد کی ایسی ہی تھی کہ جیسے کہ بالکل آج ہی دفن کیا گیا. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے معجزہ ہے کہ اجداث یعنی پرانی بوسیدہ قبر بھی ہوگی، لیکن اگر اللہ تعالیٰ جس کو محفوظ رکھنا چاہے، جس کی قبر کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ ان کی قبروں کو، جیسے انبیاؤں کے لیے ان کی جسم کو مٹی نہیں کھاتی، تو ایسے ہی کچھ نیکوکار لوگوں کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جن کے لیے بھی ارادہ کیا ہے کہ ان کی قبروں کو بھی مٹی نہیں کھاتی اور ان کی قبریں بھی بوسیدہ نہیں ہوتی. باقی تمام قبریں تو ایسی قبریں کہ یہ مت سمجھو کہ تازے مرے ہوئے لوگ ہی کھڑے ہوں گے، بلکہ اجداث وہ قبریں جو بالکل بوسیدہ، نام و نشان بھی مٹ گیا، سب کچھ ختم ہو چکا ہے، ان سے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ مردوں کو نکالیں گے. کأنہم جراد منتشر، گویا کہ ٹڈیاں ہیں جو پھیل گئی ہوں یعنی پریشان ہوں. یہاں حشر کے دن کا ایک سین کھینچا گیا ہے کہ ایک پکارنے والے کی آواز کو سن کر ٹڈیوں کی طرح اچھل کر پھیل جائیں گے. آج اگر آپ تجربہ کریں کہیں ایسی بے آباد سمندر کے کنارے یا کہیں ایسے جنگلوں وغیرہ میں جاتے ہیں اور کچھ چیزیں ڈھونڈتے ہیں لوگ اور اس کو پتھر کو ہٹا کے دیکھتے ہیں تو اس کے نیچے سے چھوٹی ایسے اڑ کے نکلتی ہیں ٹڈیاں کہ تیزی سے یعنی نکل کر بھاگتی ہیں، ظاہر ہے کہ اپنی جان بچانے کے لیے. تو لوگوں کی حالت ایسی ہی ہوگی جس کا یہاں پر ذکر کیا گیا ہے کہ جراد منتشر، یعنی لوگ جھکی آنکھوں سے قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے اور میدان محشر کی طرف ٹڈیوں کے دل کی طرح دوڑ کر پھیل جائیں گے اور بلانے والے کی آواز پر دوڑے چلے جائیں گے. نہ اس کی مخالفت کر سکیں گے اور نہ جائے بغیر چارہ ہوگا. آج تو بلایا جا رہا ہے حق کی طرف، ہدایت کی طرف، تو آج منہ موڑ کر الٹا بھاگ رہے ہیں. لیکن اس دن ایک پکارنے والے کی پکار پر ایسے بھاگیں گے جیسے کہ بالکل پی ٹی وغیرہ میں دیکھا ہوا کہ بچے کیسے ایک لائن میں، ایک ڈسپلین میں، اور ایک اس میں کہ کوئی ان کو کسی چیز کا آبجیکشن نہیں ہوتا ہے. ایسا کبھی بھی نہیں دیکھا ہوگا کہ کچھ بچے ادھر بھاگ رہے ہیں کچھ ادھر بھاگ رہے ہیں. نہیں، ان کو ایک سیٹی لگائی جاتی ہے اور وہ پوری لائن سیدھی کر کے سیدھا سر جھکاتے ہوئے چلتے ہیں. تو یہاں پر ہر چیز سبحان اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قرآن کا جتنا بھی یعنی معجزے کا ہے کہ کیا کیا قیامت کے دن وہ ساری چیزیں کھول کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر ایک ایک چیز بتا رہے ہیں. اس کے باوجود بھی اگر وہ کوئی نہیں مانے تو پھر یہ اسی کی وہ ہے نا ہٹ درمی، اور اسی کا پچھتاوا. یعنی وہ کیسے، یعنی پھر اس کے لیے کیا حجت باقی رہے گی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں ساری حجتیں جو پوری ہو چکی ہوں گی. مہطعین الی الداعی، دوڑنے والے ہوں گے پکارنے والے کی طرف. مہطعین خطوہ سے ہے، یعنی یقول الکافرون ھذا یوم عسیر، اس دن کافر کہیں گے یہ تو بڑا سخت کٹھن دن ہے، بڑا یعنی آج ہم کہاں بھاگ کر جائیں یا کہاں، جیسے کہ سورہ قیامہ میں کہ این المفر کلا لا وزر الی ربک یومئذ المستقر. تو ایسے ہی آواز نہیں آ رہی. ایک منٹ، ابھی آ رہی آواز؟ اوکے. تو دنیا میں تو تم کو ایک چوائس دی گئی تھی کہ اس دن کی جو ہولناکی ہے، وہ دن جو مشکل ہے اس کو آج آسان بنا لو. تو تم نے اس پر کان بھی نہیں دھرا اور اس کو وہ نہیں کیا، اور آج تم خود ایکسپٹ کر رہے ہو کہ یہ دن تو بہت بھاری ہے، یعنی اتنا مشکل ہے، ثقل یعنی اتنا بھاری بوجھ، اتنا مشکل دن ہے، کیسے گزرے گا. اور وہ یہاں دنیا کے دن کی طرح نہیں ہوگا. کان 50,000 سنہ، 50,000 سال کے برابر
یہ نہیں ہے کہ چلو یہاں پر دنیا میں تکلیف تھی تو کوئی پریشانی آئی تو کوئی تنگی آئی کوئی مصیبت آئی تو گزر ہی جائے گا دن، کوئی دل دکھانے والی حادثہ ہو گیا تو گزر ہی جائے گا. وہاں تو گزرنے کا نام ہی نہیں، وہ تو ایک ایک دن 50,000 سال کے برابر. تو اب پہلے کی قوموں کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جس کے ذریعے سے ان لوگوں کو ڈرایا جا رہا ہے کہ کیسا ہوگا. كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر. اس سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم جھٹلا چکی، انہوں نے ہمارے بندے کو جھٹلایا اور کہا مجنون ہے اور دھمکی دیا گیا، ڈانٹا گیا. سورہ شعراء میں اگر تم باز نہ آئے تو اے نوح علیہ السلام تو ضرور سنسار کیے جاؤ گے اور سنسار کیے جانے والوں میں شمار کیے جاؤ گے. تو ان سے پہلے قوم نوح نے نبیوں کو جھٹلایا، چنانچہ انہوں نے ہمارے بندے کو جھوٹا مانا اور کہنے لگے کہ یہ دیوانہ ہے اور انہیں ڈانٹ دیا. آخر انہوں نے اپنے رب سے دعا کی کہ میں بے بس ہوں، اے رب میری دعا قبول فرما. یعنی انی مغلوب فانتصر، فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر. یعنی انہوں نے نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا اور کہا بے شک میں تو مغلوب ہو گیا ہوں، آپ میری طرف سے بدلہ لیجئے، آپ ان سے انتقام لیجئے. اور وزدجر کہتے ہیں نوح علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا وزدجر، ان کو اس قدر قوم نے ستایا کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس میں تسلی ہے کہ انجام اور اچھے اور نیک لوگوں کے لیے ہے. یعنی آپ کا تو جو ٹائم پیریڈ تھا 13 سال کا مکی زندگی کا، اس میں آپ اتنے ستائے گئے کہ آپ کو اتنی دلی تکلیف ہوتی تھی اور اتنی پریشانیوں سے گزرے. تو یاد رکھیے کہ نوح علیہ السلام کا زمانہ تو کتنا تھا، 950 سال. یعنی تنگ آ گئے ہوں گے جبھی تو اتنی ان کے خلاف بددعا کی نا اپنی قوم سے کہ فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر، کہ اے میرے رب، پکارا اپنے رب کو کہ اے میرے رب کہ اب میری مدد کیجیے، میں مغلوب ہو چکا ہوں. یعنی میری قوم جو ہے مجھ پر غالب آ چکی ہے، ہر طرح کی حجت ان پر ہو چکی ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے نبی کی دعا قبول کی اور کس طرح سے عذاب آیا. وَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ، تو ہم نے آسمان کے دروازے کھول دیے برسنے والے پانی کے ساتھ. یعنی یہ کتنے دن تک برسا؟ 40 دن تک. وَفَجَّرْنَا فِي الْأَرْضِ عُيُونًا، زمین کو بھی ہم نے کھول دیا چشموں کی شکل میں، کہ آسمان بھی برس رہا تھا اور زمین سے بھی پانی نکلنے لگا. فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَىٰ أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ، پھر پانی مل گیا آسمان اور زمین کا ایک ایسے کام پر جو مقدر کیا جا چکا تھا، یعنی کافروں کو غرق کرنے کے لیے. وَحَمَلْنَاهُ عَلَىٰ ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ، اور ہم نے سوار کیا نوح علیہ السلام کو تختوں والی اور میخوں والی یعنی کشتی پر. دسار یعنی دسر کی سنگولر کیا ہے؟ دسار، وہ رسیاں جس سے تختے باندھے گئے. اس طرح سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پر کے حکم بھی دیا کہ آپ بنائیے کشتی کو، اور پھر اس طرح سے وہ کیا اور ان پر عذاب کا دروازہ کھول دیا. یعنی نوح علیہ السلام نے جب پکارا کہ یا رب میں بے بس ہو چکا ہوں، اب آپ ہی میری طرف سے مدد فرمائیے. آخر ہم نے آسمان کے دروازے موسلا دھار بارش کے ساتھ کھول دیے اور زمین میں جگہ جگہ چشمے جاری کر دیے. یعنی ایک پانی جیسے ہم لوگ کو تجربہ ہو چکا ہے سونامی کے وقت بھی، خالی وہ ڈیم کھول دیا گیا تو پورا شہر ڈوب گیا تھا. اور کہاں یہ کہ زمین بھی پانی اگل رہی ہے اور آسمان بھی برسا رہا ہے، یعنی دونوں مل گئے تو کس قدر بارش ہوگی. اور اندازے یعنی اندازہ لگائے ہوئے حکم کے مطابق پانی جمع ہو گیا اور ہم نے انہیں تختوں اور کیلوں والی کشتی پر سوار کیا، وہ ہمارے سامنے چل رہی تھی. یہ بدلہ ہے اس کی طرف سے جس کے ساتھ کفر کیا گیا تھا. بلا شبہ ہم نے یہ واقعہ ایک نشان بنا کر چھوڑا ہے، کوئی نصیحت ماننے والا پھر میرا عذاب اور میرے ڈراوے کیسے رہے. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پر قرآن میں آپ نوٹ کیجئے کہ یہ اس سورے میں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا، اور یہ آیت آپ لوگوں کو یاد کرنی ہے کیونکہ قرآن کا جب آپ درس دیں گے وہ کریں گے تو قرآن لوگوں کو جو مشکل لگتا ہے تو اس کو کوٹ کریں گے کہ وَلَقَدْ، کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے جب قرآن میں کہا ہے
کہ ہم نے اس کو آسان کیا تو ہمارے لیے آسان ہے، تو ہم کیوں اس کو اتنا مشکل سمجھتے ہیں اور اس سے اتنی دور بھاگتے ہیں کہ اس کی باتوں کو لینا نہیں چاہتے یا اس پر عمل نہیں کرنا چاہتے، یا پھر یہ ہے تو ودوسور کیا ہے؟ بسار کی جمع یعنی میخیں یا کشتی کا فاؤنڈیشن. تو اس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ ہود میں جو ہے ہم لوگوں نے اس کی بہت ساری ڈیٹیل پڑھی ہے، نوح علیہ السلام کی قوم کے بارے میں کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے کیسے کشتی بنانے کا حکم دیا، اور پھر کشتی کی شکل کیا تھی، 3 منزلوں میں، نیچے کی اس میں چرند پرند اور اوپر حیوانات اور یہ ساری چیزیں، وہ ساری ڈیٹیل ہم لوگ اس میں پڑھ چکے ہیں الحمدللہ. تو بلا شبہ ہم نے قرآن سمجھنے کے لیے آسان کر دیا، اس لیے کہ ہے کوئی نصیحت ماننے والا. اس آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے. آپ سے پہلے قوم نوح نے بھی نوح علیہ السلام کو جھٹلایا اور ان پر دیوانگی کا الزام لگایا تھا اور دھمکی دی تھی کہ اگر تم اس مجنونانہ حرکت سے باز نہیں آئے تو ہم تمہیں رجم کر دیں گے. نوح علیہ السلام کی اللہ سے مدد کے لیے دعا کرنا. آخر ہمارے بندے نے دعا مانگی کہ اے رب، میں بے بس و کمزور ہو چکا ہوں، ان کا تنہا میں مقابلہ اب نہیں کر سکتا، آپ اپنا دین غالب کرنے کے لیے میری مدد کیجیے. تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا آیت نمبر 11 اور 12 میں کہ ہم نے ان کی دعا قبول فرما لی اور آسمان و زمین کے دہانے کھول کر آسمان کے دروازوں سے لگاتار زور کا مے برسایا اور زمین سے بے شمار چشمے جاری کر دیے. آسمان و زمین کا پانی ایک اندازے کے مطابق مل گیا اور زمین سے تنور تک سے بھی چشمے پھوٹ پڑے، یعنی جو آگ لگانے والے تنور ہوتا ہے وہ بھی اس دن چشمہ بن گیا، پانی ابلنے والا. ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے پانی ہمیشہ ابر سے برسا کرتا ہے، مگر اس دن آسمان کے دہانے کھول دیے گئے تھے. ایسی خطرناک بارش ہوئی کہ ایسی بارش نہ آج تک کبھی ہوئی تھی اور نہ قیامت تک کبھی ہوگی. بلا بادل آسمان سے مسلسل دھواں دار بارش ہوتی رہی اور زمین سے بے شمار چشمے ابل پڑے. ایسا زبردست طوفان آیا کہ پہاڑوں کی بلندی سے بلند ترین چوٹیوں سے بھی گزر گیا. ابن قوا رحمت اللہ علیہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہکشاں کے بارے میں پوچھا، فرمایا یہ پانی کی آسمانی نالیاں ہیں، یہیں سے آسمان کھولا گیا تھا جس سے دھواں دار بارش ہوئی تھی. تو اس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان پر وہ کیا، یعنی دسار یعنی میخیں اور کیلے یا تختے یا کشتی کا اگلا حصہ جس سے وہ موجیں کاٹتی ہوئی آگے بڑھتی ہے، یا کشتی کا سینہ یا اس کی جڑ اور دونوں ضلع. پھر فرمایا کہ ہمارے سامنے کشتی چل رہی تھی، یعنی ہمارے حکم سے ہماری نگرانی میں چل رہی تھی. یہ طوفان ان کے کفر کا نتیجہ اور بدلہ تھا اور حضرت نوح علیہ السلام کی غیبی اللہ کی طرف سے مدد تھی. ہم نے وہ کشتی ایک نشان بنا کر چھوڑ دی. کہا جاتا ہے کہ اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی باقی رکھی. یہ امت محمدیہ کے پہلے لوگوں نے بھی دیکھی، لیکن ظاہری معنی یہ ہے کہ اس کشتی کے نمونے ہم نے دنیا میں باقی رکھے. آج تمام کشتیاں اس کشتی کا ایک ماڈل ہے، یعنی وہ ایک ماڈل تھی اور اس کے نمونے پر اس میں باقی کی کشتیاں آج جو موجود ہیں وہ بنائی گئی. جیسے کہ سورہ یاسین آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَآیَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا، یہ ان کے لیے ایک نشانی ہے کہ ہم نے ان کی نسل کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کیا اور اس کشتی کی مانند ان کے لیے اور سواریاں بنائی، اور ان کے لیے کافروں کا برا انجام، یعنی جنہوں نے میرے ساتھ کفر کیا، میرے نبیوں کو جھٹلایا اور میرے ڈراووں سے عبرت نہیں پکڑی، ان کا انجام کیسا ہوا، ان پر میرا عذاب کس طرح ٹوٹا، وہ کس طرح تباہ ہوئے، اور میں نے ایمان والوں کی کس طرح مدد کی اور کس طرح ان کا بدلہ لیا. یعنی قریش مکہ کو تنبیہ دی جا رہی ہے کہ آج تم میرے نبی کو ستا رہے ہو، تکلیف دے رہے ہو، پریشان کر رہے ہو، تو یاد رکھو کہ جس طرح میں نے اپنے نبیوں کی مدد کی پہلے، ویسے ان کی بھی مدد کریں گے اور تمہارا نام و نشان مٹا دیا جائے گا. قرآن کے الفاظ بھی جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ یعنی ہم نے قرآن کے الفاظ معنی ہر اس شخص کے لیے آسان بنا دیا ہے جو ان کو یاد رکھنے اور ان سے نصیحت حاصل کرنے کا ارادہ رکھتا ہو، تاکہ لوگ نصیحت پکڑیں. جیسے کہ دوسری جگہ سورہ سعد آیت نمبر 38 میں ہم لوگ پڑھ چکے کتاب انزلنا الیک، ہم نے آپ پر یہ برکت والی کتاب اتاری تاکہ لوگ
اس میں غور کریں اور ارباب عقل اس سے عبرت پکڑیں۔ سورہ مریم آیت نمبر 19 میں فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، ہم نے قرآن کو آپ کی زبان میں آسان بنا دیا تاکہ آپ اس سے پرہیزگاروں کو خوشخبری سنائیں اور جھگڑالو قوم کو ڈرائیں۔ پھر فرمایا ہے کوئی طالب علم، ہے کوئی قرآن کو طلب کرنے والا، علم حاصل کرنے والا جو قرآن کا علم حاصل کرے، جس کے الفاظ کا حفظ کرنا اور معنی کا سمجھنا بہت ہی آسان ہے، یا ہے جو کوئی گناہوں سے باز آ جائے، یا کوئی طالب کہ اس پر مدد کی جائے، یعنی ایسی آسان کتاب کو اگر، کیونکہ دنیا کی ساری کتابوں میں سے کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ کسی نے کسی کتاب کو حفظ کیا ہے پورا کا پورا سوائے کہ قرآن کو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا زبردست معجزہ بھی ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ ہم نے قرآن کو آسان کیا، تو واقعی آسان کرنا۔ ایک 8 سال کا، 3 سال کا، 5 سال کا بچہ پورا پورا قرآن حفظ کر لیتا ہے۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے زیادہ کون ہے جو اپنی بات میں سچے ہوں۔ تو جو وعدہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا ہے، واقعی وہ اگر انسان اپنے اوپر اس کو اپلائی کرے یا اپنے آپ کو اس کو فالو کرے تو وہ دیکھے گا۔ آپ لوگوں نے بھی ماشاءاللہ بہت ساری آیتیں جو دی جاتی ہیں، بہت ساری صورتیں، سورہ نجم کے بارے میں بھی امید ہے کہ آپ لوگوں نے کچھ پورا نہیں تو کم سے کم آدھا تو حفظ کر ہی لیا ہوگا انشاءاللہ باذن اللہ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے کہ ہم اپنی زندگی میں مصروف ہیں، اس کے باوجود بھی ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو آسان کیا کہ ہم کر پاتے ہیں، مشکل نہیں ہے۔ کوئی اور چیز کو دیکھو، ہم لوگوں کو یاد کرنا ہو تو ہم لوگوں کے لیے کتنا مشکل ہوتا ہے کہ ہم نہیں اس کو وہ کر سکتے، الا یہ کہ ہم اپنے فون وغیرہ میں اس کو سیو کرتے ہیں۔ لیکن معجزہ ہی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذہنوں میں، ہماری زبانوں پر اس کو پڑھنا آسان کیا۔ ابھی اس کی تفسیر پڑھ رہے ہیں، اس کو سمجھنا ہمارے لیے آسان کیا، ورنہ ہم عام لوگوں کی طرح کہ قرآن پڑھ لیا اور اس کی تلاوت روز کر لیتے ہیں کافی ہوتا، لیکن جیسے جیسے ہم اس کو کھول کھول کر ایک ایک آیتیں سمجھتے ہیں، ویسے ہی ہمارے لیے قرآن آسان ہوتا چلا جاتا ہے۔ یعنی ذہن میں یہ بات ایک بیٹھ جاتی ہے کہ فلاں سورے میں ہم لوگوں نے یہ بات پڑھی تھی اور اس میں ہم لوگوں نے یہ سیکھا تھا، اور ہمارے لیے اس میں یہ چیز کی یعنی وہ چیز ہمارے ذہن میں باقی رہ گئی۔ تو یہ ساری چیزیں الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت احسان ہے کہ تمام جمع کی ہوئی چیزوں میں سے یاد رکھے کہ جو ہم سب مل کر یہ جمع کر رہے ہیں نا، یہ اس دن ہمارے لیے حسرت بنے گی، اور اس دن ہم اس پر رشک کریں گے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو توفیق دی کہ ہم قرآن سے جڑے، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو توفیق دی کہ ہم اس کو آسانی سے پڑھ پائے اور اس کو سمجھ پائے اور اس کو وہ کر پائے۔ تو یہ ساری چیزیں کہ جس کے اوپر بہت زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ احسان ہے۔ پھر اگلی قوم جو آئی سورہ نوح کے بعد، کذبت عاد کیف کان عذابی ونذر، عاد نے جھٹلایا، دیکھ لو کیسا تھا میرا عذاب اور کیسی تھی میری تنبیہات۔ یعنی قوم نوح کی طرح عادیوں نے بھی اپنے رسولوں کو جھٹلایا، اور آخر اللہ نے ان پر سخت آندھی کا عذاب مسلط کیا۔ آندھی بھی کیسی کہ انا ارسلنا علیہم ریحا سرسرا، بے شک ہم نے ان پر ایک تیز و تند ہوا بھیجی، ایک فی یوم نحس مستمر، ایک ایسے دن جو نحوست والا تھا، مستقل، ان کے ختم ہونے تک وہ عذاب ختم ہی نہیں ہوا۔ یعنی ایسی ہوا بھیجی کہ وہ پوری قوم خود ختم ہو گئی، لیکن ان کے سامنے یعنی ہوا نہیں ختم ہوئی۔ روایت میں آتا ہے کہ بدھ کی شام تھی، اور جب یہ ہوا شروع ہوئی تو پھر تھمی نہیں، 1 ہفتے تک چلتی رہی۔ گھر، لوگ، قلعے، فصلیں، ہر چیز کو ہوا نے اٹھا اٹھا کر پھینکا۔ اس طرح سے ان کا انجام کیا گیا۔ سرسر یعنی سخت ٹھنڈ ہوا، یوم نحس یعنی وہ دن برکت سے خالی تھا، کیونکہ عذاب کا دن تھا، اس کی نحوست و عذاب کا سلسلہ 1 ہفتے تک جاری رہا۔ یہ عذاب اخروی عذاب سے جا کر ملا، اور اس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کا کام تمام کیا اس عذاب کے ذریعے سے۔ اور یہاں پر جو بتایا گیا کہ آیت نمبر
آیت نمبر 20-21، فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، دیکھا اللہ کے عذاب کا انجام اور اس کے ڈراووں کا نتیجہ، اور ہم نے نصیحت ماننے والوں کے لیے قرآن کا سمجھنا آسان کیا ہے۔ اپنی بکس میں ٹک کرو، سیکنڈ ٹائم، اس سے پہلے آیا ایک اور ٹائم، یعنی دوسری ٹائم یہ آ رہا ہے، اور تقریباً 4 مرتبہ یہ آئے گا، یا اس سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے، اللہ عالم۔ 4 مرتبہ کا تو ہے آئیڈیا کہ 4 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ذکر کیا ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اگلی قوم ہے قوم سمود، کہ کذبت ثمود بالنذر فقالوا ابشرا منا واحدا نتبعه انا اذا لفی ضلال وسعر القی الذکر علیہ من بیننا بل هو کذاب اشر سيعلمون غدا من الكذاب الاشر انا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم ان الماء قسمة بينهم كل شرب مختزر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتظر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر۔ بہت سی جگہ پر قوموں کا ذکر، ان پر آنے والے عذابوں کا ذکر ہے۔ یہاں پر ہر قوم کا الگ الگ عذاب، کہ نوح علیہ السلام پر سیلاب کا عذاب آیا، آسمان اور زمین کے دروازے کھول دیے گئے، پانی کے ذریعے ان کو ڈبو دیا گیا۔ پھر قوم عاد کو اللہ تعالیٰ نے، جیسے سورہ حقہ میں پڑھیں گے، 7 لیال و 8 ایام حسوما، یعنی 7 رات اور 8 دن مسلسل چلتی رہی وہ ہوا، اس طرح سے کہ ایک دن کا بھی گیپ نہیں ہوا، ایک لمحے کا بھی گیپ نہیں ہوا، یہاں تک کہ پورے کے پورے لوگ ہلاک کر دیے گئے۔ اسی طرح قوم سمود کو ایک چیخ نے ہلاک کیا، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی قدرت کی نشانیاں چاہتے تو بغیر یہ ساری چیزوں کے ہی ان کو اکھاڑ کر پھینک سکتے تھے۔ تنزع الناسا، یعنی ہوا ایسی ان پر چلی کہ اکھاڑ کر پھینک رہی تھی لوگوں کو، یعنی انسانوں کو اٹھا اٹھا کر پٹک رہی تھی۔ کانہم اعجاز نخل منتصر، لوگوں کو ایسے اکھاڑ کر پھینکا گیا جیسے کہ کھجور کے جڑ سے اکھڑے ہوئے تنے۔ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، اور کیسا تھا میرا عذاب اور اس کے ڈراوے، اور کیسے تھے میرے ڈراوے۔ بلا شبہ ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کیا ہے، تو ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا؟ کذب ثمود بالنذر، سمود نے بھی ڈراووں کو جھٹلایا، کہنے لگے کہ ایک اکیلا آدمی جو ہم میں سے ہے، کیا ہم اس کے پیچھے چلیں؟ گویا بشر کی پیروی ان کے لیے نامعقول تھی، اور اگر اللہ تعالیٰ بشر کی بجائے کسی فرشتے کو بھی بھیجتے تو یہ بھی ہوتا کہ فرشتے ہم کو نظر نہیں آ رہے تو ہم اس کو کیسے فالو کریں۔ یعنی جن کو نہیں ماننا ہوتا ان کے 1000 ہیلے مانے ہوتے ہیں۔ جیسے ہوتا ہے نا، کسی کو اگر کوئی بات، جیسے بچے ہوتے ہیں ان کو اگر کوئی، تو 10 چیز اس میں نکالیں گے، ایسا نہیں تھا، میں اس لیے نہیں کر پایا، وہ نہیں کر پایا، حالانکہ اس کا دل ہی نہیں تھا وہ کام کرنے کا۔ یہی حال ہے ان کا کہ کیا ہم اپنے جیسے بشر کو کے پیچھے وہ کریں۔ سمودیہ نے حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ کا رسول نہیں مانا، ان کو جھٹلایا، پھر ان پر جو عذاب آیا اس کا پہلے ہی کئی بار بیان ہو چکا ہے، اور یہاں بھی مختصر بیان ہے کہ بولے یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم اپنے ہی جیسے ایک شخص کی باتوں میں آ جائیں، اگر ہم ان کی بات مان لیں تو غلطی اور دیوانگی پر محمول کر لیے جائیں گے، یعنی ہم تو پھر عقل والے ہیں ہی نہیں، پاگل ہی ہوگا جو ان کی بات مانے گا اپنے ہی جیسے انسان کی۔ اور بڑے تعجب کی بات ہے کہ اتنی بڑی قوم میں صالح علیہ السلام پر ہی وہی آتی ہے اور بڑوں بڑوں کو چھوڑ دیا اللہ تعالیٰ نے۔ یہ بات تو ہماری سمجھ میں نہیں آتی، یہ بڑے جھوٹے ہیں اور خواہ مخواہ نبوت کی شیخی بگاڑتے پھر رہے ہیں۔ یعنی کل پتہ چل جائے گا کہ کون جھوٹا اور شیخی خوار ہے، اس آیت میں زبردست دھمکی دی گئی ہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا ہے کہ صالح علیہ السلام کو معجزہ دیا کہ اللہ نے ایک چٹان سے حضرت صالح علیہ السلام کی دعا سے ایک اونٹنی پیدا کر دی جو 10 ماہ کی گابن تھی، یعنی پریگننٹ تھی۔ انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام سے یہی معجزہ مانگا تھا کہ ہمارے سامنے چٹان میں سے نکلے اونٹنی اور حاملہ بھی ہو اور ہمارے سامنے بچہ جنے، جس کا ظہور ایک سخت چٹان سے ہو گیا اور اونٹنی ان کی آنکھوں کے سامنے نکل آئی۔ اب ان کا فرض تھا کہ صالح علیہ السلام کو اللہ کا سچا نبی مان لیتے، لیکن کیونکہ اللہ نے اپنی حجت پوری کر دی تھی۔ پھر اللہ نے اپنے رسول کو
حکم فرمائے کہ آپ ان لوگوں کے انجام کے منتظر رہیں اور ان کی ایذاؤں پر صبر کرتے رہیں، کیونکہ آپ کا مستقبل شاندار ہے، جیت آپ ہی کی ہوگی اور دنیا آخرت میں آپ ہی کی مدد کی جائے گی۔ آپ انہیں بتا دیں کہ اب پانی آدھا آدھا بڑھ گیا ہے، ایک دن ان کے تمام جانوروں کو پانی ملے گا اور ایک دن اس اونٹنی کو، جیسے کہ سورہ شعراء آیت نمبر 155 میں کہ ہادہ الناقۃ، یعنی یہ اونٹنی ہے، ایک دن یہ پانی پیے گی اور ایک دن تمہارے جانور۔ پھر فرمایا ہر ایک کو برابر حصہ ملے گا، ہر باری موجود کی گئی ہے، یعنی جب اونٹنی کی باری ہوگی تو اس کا دودھ حاضر ہے، اور جب اس کی باری نہ ہو تو پانی حاضر ہے۔ یعنی اللہ کا احسان دیکھو کہ جس دن تمہارے لیے پانی منع ہے اس دن اس اونٹنی کا دودھ اتنا ہے کہ پوری بستی کو کافی ہو جاتا ہے۔ تو اچھی کوالٹی کو چھوڑ کر، وہی ہے نا، اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، تو ایسی جو قوم کا دماغ وہ ہو جاتا ہے، وہ اچھی چیز کو بدل کر کیا کرتے ہیں کہ حقیر پانی کے لیے جھگڑا کر رہے ہیں، اور وہ کر رہے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اونٹنی میں اتنا دودھ رکھا تھا کہ ایک دن وہ دودھ پر گزارا بھی کر سکتے تھے، لیکن ان لوگوں نے اس پر صبر نہیں کیا کیونکہ اپنی انا کا مسئلہ بنایا، ہم کیسے رک سکتے ایک دن۔ اور انہوں نے صبر نہ کرنے کی وجہ سے کیا کیا، پھر انہوں نے اپنے ساتھی کو پکارا، اس ساتھی کا نام قداد بن عائس تھا، یہ بڑا ہی بدبخت تھا اپنی قوم کا، جیسے کہ سورہ شمس میں آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِذَا انبعث اشقاها، جب اس نے ان میں سے سب سے زیادہ جو بدبخت تھا وہ اٹھا، اس بدبخت نے اونٹنی پر ہاتھ صاف کیا اور اسے تیر سے مار ڈالا، آخر اللہ کا عذاب آ گیا اور پھر ان کا جو انجام ہوا سب تمہارے سامنے ہے، کفر و تکذیب پر میرا عذاب اور میرے ڈراوے کیسے رہے۔ ہم نے ان پر ایک ہولناک چیخ مسلط کر دی جن سے سب فنا ہو گئے اور بھوسے کی طرح اڑا دیے گئے، مختزر یعنی خشک گھاس جو جل کر راکھ ہو کر ہوا میں اڑ جائے۔ ہم نے یہ قرآن نصیحت اور ہدایت کے لیے آسان کیا ہے، کوئی تم میں سے اس سے نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟ یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر اس کے بعد کیا ہے، تیسری مرتبہ، اور اس کے بعد قوم لوط کا ذکر ہے۔ کذبت قوم لوط بالنذر انا ارسلنا علیہم حاصبا الا آل لوط نجیناہم بسحر نعمتا من عندنا كذلك نجزي من شکر ولقد انذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه فتمسنا اعینهم فذوقوا عذابی ونذر ولقد صبحهم بکرة عذاب مستقر فذوقوا عذابی ونذر ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر، چوتھی مرتبہ۔ اور قوم لوط نے ڈراووں کو جھٹلایا، بے شک ہم نے بھیجا ان پر پتھروں کی بارش، الا آل لوط، سوائے لوط علیہ السلام کے گھر والے، ہم نے ان کو نجات دی سحری کے وقت۔ سحر جادو، اور سحر یعنی کیا ہے، سحری رات کا پچھلا حصہ، تو سحر اور سحر میں فرق ہے۔ تو یہاں پر جو ہے وہ کیا ہے کہ سحر یعنی سحری کے وقت، صبح کے وقت ہم نے ان پر وہ کیا، یعنی صبح کے وقت ہم نے ان پر پتھروں کی بارش بھیجی، اور اس طرح سے، کیونکہ وہ سحر کا وقت جو ہوتا ہے وہ کیا ہے، ایک طرح سے غفلت کا وقت ہوتا ہے، انسان نیند میں ہوتا ہے، اپنے بچاؤں کا اپنا دفاع نہیں کر سکتا اور اپنا سب کچھ، تو یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کے بارے میں سوچا جائے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو ان کو کوئی مہلت ہی نہیں دی اور نیند کی حالت میں ان کو وہ کر دیا، تو یہ پہلے جو ڈراوے بتانے کے بعد یہ چیز کی گئی، ایسا نہیں کہ غفلت میں اچانک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ ظلم کیا نعوذ باللہ اور ان پر عذاب بھیج دیا، بلکہ کیا ہے، پہلے ان کو خبردار کیا گیا اور ہر چیز سے ڈراوے سے حجت پوری کرنے کے بعد پھر ان پر عذاب آیا، اور ایسے وقت میں آیا کہ جب وہ اپنے آپ کا بچاؤ بھی نہیں کر سکتے تھے، یعنی لوطیوں نے بھی حضرت لوط علیہ السلام کو جھٹلایا اور ان کی مخالفت کی تھی، اور ایسی بدفعلی کے عادی تھے جس سے ان سے پہلے دنیا میں کوئی آشنا نہیں تھا، یعنی لواطت کرتے تھے، اسی لیے اللہ نے ان کو ایک ایسے طریقے سے غارت کیا جس سے آج تک کوئی قوم غارت نہیں کی گئی۔ حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کے حکم سے ان کے پر رونق و آباد شہروں کو اپنے پروں پر اٹھا کر اوپر لے گئے اور پھر انہیں پلٹ کر پٹخ دیا،
کیونکہ انہوں نے اللہ کے قانون کو پلٹ دیا تھا. اللہ تعالیٰ نے سزا بھی ویسے دی کہ ایک پر کے کونے سے پوری بستی کو جبریل علیہ السلام آسمان تک لے کے گئے, وہاں سے پورا اوندھا کر دیا, پلٹ دیا, اور جس سے سب دب کر ہلاک ہو گئے. پھر ان پر ہر ایک کے نام, یعنی صرف ایسے ہی نہیں کہ پلٹ دیا, حالانکہ وہ ویسے بھی ہلاک ہو گئے, لیکن ان پر ہر ایک کے نام کے پتھر کی بارش کی گئی, خاصب پتھر کو کہتے ہیں. پھر فرمایا مگر ہم نے لوط کے گھر والوں کو علاوہ ان کی بیوی کے بچا لیا, کیونکہ یہ پچھلی رات کو ان شہروں سے نکل کھڑے ہوئے تھے, اس لیے قوم پر عذاب آیا, اس سے بچ گئے. حضرت لوط علیہ السلام پر کوئی بھی ایمان نہیں لایا تھا, یہاں تک کہ ان کی بیوی بھی کافرہ ہی تھی جو ہلاک ہو گئی. یعنی ہم اس طرح احسان مندوں کو جزا دیتے ہیں. عذاب آنے سے پہلے آپ نے قوم کو ہماری پکڑ سے ڈرایا بھی تھا, اور ہمارا قہر اور طرح طرح کے عذاب یہ نہیں مانے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا کیا, اس کان سننا اس کان اڑا دیا, بلکہ ان کے نبی ہونے میں شک بھی کیا. عذاب والی رات میں جبریل علیہ السلام, میکائیل علیہ السلام اور اسرافیل علیہ السلام, یہ تین فرشتے انتہائی خوبصورت لڑکوں کی شکل میں ان کو آزمانے کے لیے آپ کے مکان پر پہنچے. آپ نے اپنے ان مہمانوں کو ٹھہرا لیا. آپ کی کافرہ بیوی نے قوم کو جا کر خبر کر دی کہ آج ہمارے گھر بڑے ہی خوبصورت لڑکے آئے ہوئے ہیں. لوگوں کے منہ میں پانی بھر آیا اور چاروں طرف سے ٹوٹ پڑے. حضرت لوط علیہ السلام نے گھر کا دروازہ بند کر لیا. ان بدبختوں نے دروازہ توڑنے کا قصد کیا. شام کا وقت تھا. حضرت لوط علیہ السلام ان کو سمجھاتے رہے اور ان سے فہمائش کرتے رہے کہ تمہاری بیویاں موجود ہیں, یعنی اپنی عورتوں سے خواہش پوری کرو. مجھے کیوں رسوا کرتے ہو؟ کیا تم میں کوئی بھی سمجھدار نہیں ہے؟ کیوں عقل کھو بیٹھے ہو؟ ارے بدبختوں, مرنا تو ہے ہی, اللہ کو منہ کیا دکھاؤ گے؟ ایک ایک عمل کی پوچھو گے. اللہ سے ڈر جاؤ اور اپنی حرکتوں سے باز آ جاؤ. لیکن اس مدہوش قوم نے بھی یہی جواب دیا کہ آپ کو معلوم ہی ہے کہ ہم کو آپ لڑکیوں میں, ہمیں عورتوں کی خواہش ہی نہیں ہے, ہم تو لڑکوں پر جان دیتے ہیں. جب یہ اپنے بد ارادے سے باز نہیں آئے اور اندر گھسنا چاہا تو جبریل علیہ السلام نے اپنے پروں کے کنارے ان کی آنکھوں پر مار دیے, جس سے ان کی آنکھیں پھوٹ گئیں. عقل کی آنکھیں تو پھوٹی ہوئی تھی, اب پیشانی کی آنکھیں بھی پھوٹ گئی اور اندر کو دھس گئی, یا بالکل ہی ختم ہو گئی, ایسے جیسے کہ پلین کے وہاں کوئی آنکھ کا سراغ بھی نہیں تھا. یہ لوگ دیواروں کے سارے ٹٹول ٹٹول کر الٹے پاؤں یہ کہتے ہوئے واپس لوٹے کہ صبح کو ہم تم سے نپٹ لیں گے اے لوط. لیکن صبح صبح ہی انہیں ایک ایسے چمٹ جانے والے عذاب نے آ گرا, اس سے کوئی بھی بچ نہیں سکا. ان سے کہا گیا کہ اب میرا عذاب اور میرے ڈراوے چکھو. پھر اللہ نے فرمایا کہ ہم نے یہ قرآن سمجھنے والوں کے لیے آسان کر دیا. کوئی غور فکر کرنے والا ہے, کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟ اگلی قوم جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم اور آل فرعون. وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ أَكُفَّارُكُمْ خَيْرٌ مِّنْ أُولَٰئِكُمْ أَمْ لَكُمْ بَرَاءَةٌ فِي الزُّبُرِ أَمْ يَقُولُونَ نَحْنُ جَمِيعٌ مُّنتَصِرٌ سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَىٰ وَأَمَرُ إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحِ الْبَصَرِ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پر فرعون کا ذکر کر رہے ہیں کہ کس طرح سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس پر بھی حجت کے آل فرعون کے پاس بھی ڈراوے آئے تھے. انہوں نے بھی ہماری نشانیوں کو جھٹلایا جو موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے بھیجی گئی تھی, تو ہم نے بھی پکڑا ان کو ایسی پکڑ جیسا کوئی زبردست اقتدار والا پکڑتا ہے. ساری قوم کے بارے میں بتا کر قریش مکہ کو سمجھایا جا رہا ہے. ان سے پوچھا جا رہا ہے کہ کیا تمہارے کافر بہتر ہیں ان پچھلی قوموں سے جو تباہ ہوئی, اور یہ تمہارے جھٹلانے یعنی بڑے اچھے ہیں کہ ان کو چھوڑ دیا جائے؟ یعنی کیا تمہارے یہ جھٹلانا اچھا ہے کہ تمہارے ساتھ وہ سلوک نہیں کیا جائے جو پہلی قوموں کو کیا گیا؟ ام لکم براءۃ فی الزبر, یا آسمانی کتابوں میں تمہارے لیے کوئی معافی لکھی جا چکی ہے کہ مکہ والوں کو کچھ نہیں کیا جائے گا, وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ کچھ بھی کر لیں؟ کیا ایسا کہیں لکھا ہوا ہے
یا ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم سب بدلہ لینے والے ہیں، یعنی مضبوط لوگ ہیں، ہمیں کوئی کچھ نہیں کر سکتا، تو کیا تمہارے میں ہمت ہے اللہ کا مقابلہ کرنے کی؟ ان قریب یہ اہل مکہ کا جو جتھا شکست کھا جائے گا، اشارہ ہے جنگ بدر کی طرف۔ بدر کے میدان میں یہ لوگ دنیا میں ہی شکست کھائیں گے اور پیٹ پھیر کر پھر جائیں گے، جیسے کہ عمر رضی اللہ عنہ کہتے کہ اس آیت میں جو فرمایا کہ مجھے نہیں معلوم کہ کون سی جماعت کو شکست ہوگی، یعنی جب یہ پڑھا گیا آیتیں تو مجھے نہیں پتا چلا کہ یہ کون سی جماعت ہے جس کو شکست ہوگی، اور کون سی جماعت ہے جو میدان چھوڑ کر بھاگے گی، کون سی جماعت کو ہار ہوگی۔ جب بدر کی جنگ ہوئی تو مجھے معلوم ہوا کہ یہ اس سلسلے میں نازل ہوئی ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کی تلاوت کر کے بتا رہے ہیں، جیسے کہ اس سورت کی مناسبت سورہ نجم سے بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں پر یہ کیا کہا تھا، ازیفت الازفہ لیسا لوقتها کاذفہ، قیامت کو ہٹا نہیں سکتا، وہ آ کر رہے گی۔ اور اللہ کے نبی اس آیت کی تلاوت کر کے بتایا کہ یعنی جیسے والنجم اذا ہوا، قسم کھا کر ستارے کی روشنی کی، چاند کی، اور یہ ستارے کی چاند کی مثال کی یہ تمہارے سامنے ہے، روز تم دیکھتے ہو اس کو، اس میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کو ثابت کیا ہے، اس کا کوئی انکار نہیں، اور اس کی ہولناکی سے کوئی بچ نہیں سکتا، یہ قریبی ہے۔ تو جب بدر کا دن آیا تب عمر رضی اللہ عنہ سمجھتے ہیں کہ جو آیت نمبر 45 میں بتایا گیا ہے کہ ایک آنے والا ہے کہ جس دن کیا ہوگا تمہارے اوپر، کہ بہت بھاری ہوگا وہ دن اور شکست والا دن ہوگا۔ تو اس دن ہم لوگوں نے دیکھا کہ جس طرح سے مشرکین مکہ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شکست دی اور ان کو خبردار کیا اس طرح سے۔ اور ام یقولون نحن جمیع منتصر سیہزم الجمع ویولون الدبر بل الساعۃ موعدہم والساعۃ ادہا وامر، یعنی ساری جماعت پورا گندہ اور مغلوب ہو جائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے موقع پر سرخ خیمے میں فرمایا کہ اللہ میں تجھ کو تیرے وعدے کا واسطہ دیتا ہوں، اے اللہ اگر تیری یہی مرضی ہے کہ دنیا میں آج کے بعد تیری عبادت نہ کی جائے تو تجھے اختیار ہے۔ آخر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا کہ آپ نے اپنے رب سے بہت کچھ مانگ لیا، پھر آپ خیمے سے سیہزم الجمع ویولون الدبر بل الساعۃ موعدہم پڑھتے ہوئے باہر تشریف لائے، یعنی کہ نبی کی جو حجت ہے وہ تو ہو چکی پوری، باقی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ قیامت ان کے وعدے کا وقت ہے، یعنی دنیا میں ان سے بدلہ لیا جائے گا، عنقریب ان کا جتھا شکست کھائے گا، لیکن اصل ان کے اعمال کا بدلہ ان کو قیامت میں ملے گا، جب ان سے کیے گئے وعدے، اور قیامت بہت سخت رسوا کرنے والی، بہت کڑوی اور تلخی ترکی مر کہتے ہیں، جیسے کہ عربی لوگ وہاں اگر کسی کو اتفاق ہوا ہوگا تو وہ حرم میں جو گاوا وہ بانٹتے ہیں وہ مر ہوتا ہے، گاہوا بالمر، یعنی مر یعنی کڑوا ہوتا ہے، اور اس کو کھجور کے ساتھ کھایا جاتا ہے، یعنی آپ ایسے خالی نہیں پی سکتے، اس کو کھجور کھا کے اور پھر وہ کھاتے ہیں۔ ویسے ہی قیامت کی ایسی ہے کہ تم اس کا مزہ چکھنا ہی نہیں چاہو گے، اتنی کڑوا دن ہوگا وہ، اور اس کا انکار کرتے ہو اور اس کو اس طرح سے وہ کرتے ہو۔ ان المجرمین فی ضلال وسعر یوم یسحبون فی النار علی وجوہہم ذوقوا مس سقر ان کل شیء خلقناه بقدر وما امرنا الا واحدۃ کلمح البصر ولقد اهلكنا اشیاءکم فهل من مدکر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستتر ان المتقین فی جنات ونہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، یعنی بدکار گناہگار گمراہ ہو چکے ہیں اور راہ حق سے بھٹک کر شک والی راہ پر چل رہے ہیں۔ ہر شخص جس میں یہ باتیں پائی جائیں آپ کے حکم میں داخل ہے، خواہ مشرک ہو یا بدعتی، یعنی جس طرح شک و تردد نے آگ واجب کر دی، اسی طرح گمراہی کی وجہ سے منہ کے بل آگ میں گھسیٹ کر لے جائے جا رہے ہیں، پھر انہیں شرمندہ کرنے اور جھڑکنے کے لیے کہا جائے گا کہ اب آگ میں جلنے کا مزہ چکھو۔ اسی طرح تقدیر پر ایمان لانا ایمان کے ایک حصے میں سے ہے کہ اللہ نے ہر چیز پیدا کی ہے، پھر اس کا ایک اندازہ مقرر کیا ہے، جیسے روزانہ ہم وتر کی نماز میں سورہ اعلیٰ پڑھتے ہیں، سبح اسم ربک الاعلیٰ، کہ آپ اپنے
رب کے بلند و برتر نام کی پاکی بیان کرتے رہیں، جس نے پیدا کیا پھر ٹھیک ٹھاک کیا اور جس نے ایک اندازہ مقرر کیا، پھر ہدایت فرمائی یعنی مخلوق کا ایک اندازہ کر کے اسی کی طرف مخلوق چلا دی. یعنی اللہ کا علم چیزوں کے پیدا ہونے اور لکھے جانے سے پہلے بھی ایسا ہی تھا جیسا آج ہے. آج جو ہمارے سامنے آنکھوں کے ہو رہا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وہ کام بہت پہلے ہو چکا، کیونکہ جس نے تقدیر لکھی ظاہر ہے کہ اس کو پتہ ہے. مسئلہ نہیں ہے کہ جیسے کوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مثال لوگوں سے نہیں دی جا سکتی، لیکن جیسے دنیا میں کوئی ٹیچر ہے، اب جب اسٹوڈنٹ کے ہاتھ میں وہ پیپر آئے گا تب اس کو پتا چلے گا کہ پیپر کیسا سیٹ کیا گیا ہے. لیکن اس سے پہلے ہی اس کو یعنی ٹیچر کو پتا ہوتا ہے کہ اس نے پیپر کیسا بنایا ہے، ہارڈ بنایا ہے، مشکل بنایا ہے، یا ایزی بنایا ہے، یا جو بھی بنایا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مثال مثل الاعلیٰ ہے کہ ہر چیز کو پیدا بھی کیا اور اس کو لکھ کر بھی رکھا اور اس کی تقدیر بھی مقرر کر دی. جو کچھ تقدیر میں لکھا ہے وہ ضرور ہو کر رہے گا، کیونکہ اللہ کا علم کبھی جھوٹا ہو نہیں سکتا. تمام مسلمانوں کا تقدیر پر ایمان ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے مدد مانگ اور اپاہج نہ بن. پھر اگر کچھ نقصان پہنچ جائے تو کہہ دے اللہ نے یہی تقدیر میں لکھا تھا، جو کچھ اسے منظور تھا وہی اس نے کیا. یوں نہ کہو کہ اگر میں یوں کرتا تو یوں ہو جاتا، کیونکہ لفظ اگر شیطانی عمل کا دروازہ کھول دیتا ہے. وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ لَوْ أَنِّي كُنْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَا وَلَكِنْ قُلْ قَدَّرَ اللَّهُ وَمَا شَاءَ فَعَلَ. لو تفتح الابواب ابواب الشیطان، یعنی لو کا جو لفظ ہے، اگر میں ایسا کر لیتا تو ایسا ہو جاتا، کچھ نہیں کر سکتے. آپ تدبیر کر سکتے ہو لیکن تقدیر کو پلٹ نہیں سکتے. لاکھ آپ پوری پلاننگ کے ساتھ باہر نکلو، اگر گاڑی کا ایکسیڈنٹ ابھی ریسنٹلی جو ہوا کرلا میں، سب کے علم میں ہوگا وہ اتنا بڑا حادثہ، کہ کیا کسی نے جتنے لوگ وہاں ہلاک ہوئے یہ سوچ کر نکلے تھے ڈیوٹی پر یا وہاں بازاروں میں گئے تھے کہ ہم گھر واپس نہیں آئیں گے؟ تو یہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے پہلے سے ہی لکھا گیا ہے. جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقین مان اگر تمام لوگ تجھے کسی ایسی چیز سے فائدہ پہنچا دینے پر متفق ہو جائیں جسے اللہ نے تیری تقدیر میں لکھا نہ ہو تو تجھے کوئی فائدہ نہیں پہنچ سکتا. اور اگر کسی ایسی چیز سے نقصان پہنچانے پر سارے لوگ مل کر متفق ہو جائیں جسے اللہ نے تیری تقدیر میں لکھا ہی نہیں ہے نقصان، تو تیرا بال بھی کبھی کوئی باقا نہیں کر سکتا. قلموں کی سیاہیاں خشک ہو گئی اور صحیفے طے کر کے رکھ دیے گئے. یعنی جس طرح ہماری تقدیر بندوں میں رائج ہے اسی طرح ہمارا حکم بھی رائج ہے. میں جس کام کا ارادہ کرتا ہوں اس کو ایک ہی دفعہ کہہ دینا کافی ہوتا ہے، دوبارہ اس کو کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. پھر وہ کام حسب مرضی پلک جھپکنے میں ہو جاتا ہے. بہت سی پہلے جھٹلانے والی قوموں میں تباہی اشیاء یعنی امثال، ہم نے تم جیسی نبیوں کو جھٹلانے والی پہلی قوموں میں کتنی غارت کر دی. کیا ان کی رسوائیوں اور ہلاکیوں تباہیوں سے کوئی عبرت حاصل کرنے والا ہے؟ فرمایا وخیل بینہم، سورہ سبا آیت نمبر 54، ان کے اوپر ان کی خواہشوں کے درمیان رکاوٹ ڈال دی گئی جیسا ان جیسی پہلی قوموں کے ساتھ کیا گیا تھا. یعنی یہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ سب ان کتابوں میں لکھا گیا ہے جو فرشتوں کے مقدس ہاتھوں میں، یعنی ان کا ہر چھوٹا بڑا عمل ان کے اعمال ناموں میں جمع کر دیا گیا ہے. کیونکہ یہ ایسی کتاب ہے جو نہ چھوٹے عمل کو چھوڑتی ہے اور نہ بڑے کو، جیسے سورہ کہف میں پڑھ چکے نا جمعہ کے وَوُضِعَ الْكِتَابُ الْمُجْرِمِينَ، یعنی کتاب کو جب وہ لایا جائے گا اور رکھ دی جائے گی کتاب تو اس میں انسان سوچے گا لا یغادر صغیرا ولا کبیرۃ الا احصاها. یہ کیسی کتاب ہے کہ اس میں نہ کوئی چھوٹی بات چھوڑی گئی ہے اور نہ بڑی بات. یعنی ہم تو چھوٹی سے چھوٹے کام کر کے بھی بھول چکے، یا بڑے سے بڑا بھی کوئی ایسا گناہ کا کام کیا اور بھول چکے، لیکن اللہ تعالیٰ کے وہ بھی لکھا ہوا ہے، ایک ایک عمل اس میں لکھے ہوئے مندرج ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ رضی اللہ عنہا کو کہ چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بچتی رہو کیونکہ اللہ کی طرف سے ان کی بھی پوچھ ہونے والی ہے. اور جیسے دوسری حدیث میں کہ چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بچتی رہو، کہ یہ چھوٹے چھوٹے گناہ مل کر ہی کیا ہوں گے کہ ایک بڑے گناہ یعنی اتنا. اور مثال دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس طرح چھوٹی چھوٹی لکڑیوں کو جب جمع کیا جاتا ہے جب وہ
اتنی زیادہ اکٹھی ہوتی ہے کہ اس میں آگ لگائی جا سکتی ہے، اور یعنی ایک انسان جھلس جائے اس طرح سے. اسی طرح انسان کو جھلسانے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ کوئی بہت بڑا گناہگار ہوگا تو اس کو جہنم میں، اس کی چھوٹی چھوٹی بھی ایسی غلطیاں ہوں گی جس کی اس نے کبھی معافی ہی نہیں مانگی ہوگی، کبھی اس کو گناہ ہی نہیں سمجھا ہوگا، اور وہ جمع ہوتے رہے یہاں تک کہ جیسے ایک بڑی رقم جمع ہو جاتی ہے، 1 روپیہ جمع کر کے، ویسے ہی گناہ جمع ہو کے کبیرہ گناہوں میں بدل جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے ایسے تمام گناہوں سے، اور جو ہم آگے کر چکے، جو اللہ مغفر لنا، اللہ مغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعربت وما اسلمت، یہ کہ جو کچھ ہم پہلے کر چکے، جو بعد میں کرنے والے ہیں، جو چھپ کر کیا، جو اعلانے کیا، جو جان بوجھ کر کیا، جو انجانے میں کیا، اللہ تعالیٰ ان تمام گناہوں کو معاف کر دے. آگے کی آیت، ان المتقین فی جنات ونہر، بے شک متقی لوگ باغوں میں ہوں گے اور نہروں میں ہوں گے. فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، اقتدار والے بادشاہ کے پاس عزت والی مجلس میں، جس میں کوئی گناہ کی بات نہیں ہوگی، کوئی کسی پر الزام تراشی نہیں ہوگی، کوئی دھوکہ نہیں دے گا، کوئی کسی کا مذاق نہیں اڑائے گا. وہاں تو اللہ کی ہی مہمانی ہوگی. جنت والوں کے لیے اصل خوشخبری تو یہی ہوگی کہ جس رب کو راضی کرنے کے لیے ہم ساری زندگی کوشش کرتے رہے، آج وہ ہمارا رب ہم سے راضی ہے، اس کا دیدار نصیب ہوا. دنیا میں تو ہم اگر کوئی کسی بڑے آدمی سے مل لیں تو ایک بار مل کر بار بار لوگوں سے اس کا ذکر کرتے نہیں بھول سکتے کہ فلاں سے میں مل چکا ہوں، فلاں کے پاس بیٹھ چکا ہوں، فلاں کی دعوت میں گیا تھا. حالانکہ یہ سب فنا ہونے والے، ختم ہونے والے، اور رب کی ذات اور اس کی نعمتیں تو ہمیشہ باقی رہنے والی ہیں. یعنی پرہیزگاروں متقیوں کے لیے باغوں اور نہروں میں عزت والی بیٹھکوں میں موج اڑا رہے ہوں گے، برخلاف نافرمانوں کے کہ وہ منہ کے بل گھسیٹے جا رہے ہوں گے، ذلیل کیے جا رہے ہوں گے کیونکہ وہ گمراہی میں اور عذابوں میں مبتلا تھے. یہ عزت والی جگہوں میں ہوں گے، ان کی آوبکت اور خاطرداری ہوگی، اور جنت کے باغوں میں مگن ہوں گے، ان پر لے دے ہو رہی ہوگی اور ان کو سلام کیا جا رہا ہوگا. مقعد صدق یعنی اللہ کی رضا والا اور عزت والا گھر، اور اس کے فضل و احسان والا گھر. یہ وہ گھر ہے جو اس عظیم بادشاہ کے پاس ہے، جو تمام کائنات کے خالق ہیں، تمام چیزوں کے اندازے مقرر کرنے والے ہیں، اور جس چیز کو چاہے اس پر قادر ہے. جنت والوں کے پرہیزگاروں کی اور اپنے مقرب بندوں کی وہی ہر خواہش پوری کریں گے اور ان کی ہر تمنا برلائیں گے. جیسے کہ ایک حدیث میں ہے کہ انصاف پسند اللہ کے پاس نور کے ممبروں میں ہوں گے، جو رحمان کے سیدھی طرف رکھے ہوئے ہوں گے. رحمان کے دونوں ہاتھ سیدھے ہی ہیں. یہ وہ لوگ ہوں گے جو اپنے حکموں میں بیوی بچوں کے ساتھ اور ماتحتوں کے ساتھ انصاف سے کام لیا کرتے تھے. اللہم جعلنا منہم، اللہم اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے بنائیں کہ اللہم انا نسألک رضاک والجنہ، کہ اللہ تعالیٰ جنت بھی دینا اور اپنی رضا بھی ہمیں حاصل کرنا. اللہم ادخلنا جنت بغیر حساب، اللہم انا نسألک جنت وما قرب الیہا قول وعمل، ونعوذ بک من عذاب جہنم وما قرب الیہا قول وعمل، واسألک ان تجعل کل قضاء قضیتہ لی خیرا، کہ اس میں جنت جہنم کا بھی ذکر ہے اور اس کے علاوہ کیا ہے، تقدیر کا بھی. اللہ تعالیٰ کہ جو بھی تقدیر آپ نے لکھی ہے اس میں خیر ہمارے لیے لکھ دیجیے کہ ہم سب کے لیے خیر ہو انشاءاللہ باذن اللہ. الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا رب احسان، العالمین. اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی کہ ہم نے بہت زیادہ ڈیٹیل تو نہیں، لیکن خیر جو بھی ہم نے پڑھا اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے لیے آسان کرے، سمجھنا، پڑھنا اور اس پر عمل کرنا سب سے بڑی چیز. کیونکہ جتنا ہم پڑھتے جائیں گے وہ چیز ہمارے لیے کیا ہے کہ اللہ کے ہاں حجت بن رہی ہے. یہ مجلس، یہ بیٹھ کر 2 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ پڑھنا، اس کے ایک ایک الفاظ، اس کے ٹیکسٹ میں جو ہاتھ لگتا ہے، جو چھوئے جاتے ہیں، جو کان ہمارے حاضر رہتے ہیں، یہ ساری چیزیں اللہ کے وہاں. اللہ کرے کہ ہمارے حق میں گواہ بنے، ہمارے خلاف گواہ نہ بنے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.